अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ ने मौलवियों के साथ एनआरओ किया है। आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं यह होता है एनआरओ। इमरान खान साहब भी एनआरओ की बात कर रहे हैं कि एनआरओ नहीं होगा किसी के साथ। जो बातें की गई, जो वादे किए गए, अभी तकरीबन 8 से 9 दिन है 100 दिन में पूरे होने में। क्या वो वादे कुछ वफा हुए या सिर्फ बातें हुई? आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार होने की बात नहीं कर रहे, गिरफ्तारी होने वाली है ऐसा तासुर दे रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो मकबूल नहीं हो सकते। उसी के साथ डीजी नैप लाहौर के उसके इंटरव्यू के ऊपर भी काफी एतराजात हैं। उसको इंटरव्यू क्यों देना पड़ा इस वक्त जब नेब के ऊपर सबके इल्जाम, जितनी अपोजिशन जमाते हैं वो उनके ऊपर एतराजात करें और तहरीक इंसाफ खुद भी कहते हैं उसके कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए। अगर हम धरना खत्म नहीं करवाते हुकूमतें चली जाती। इमरान खान साहब कह रहे हैं तहरीक लब्बैक जो एहतजाज हुआ, जो मुल्क का नुकसान हुआ, 3 दिन तक हुकूमत ने मुआहिदा किया जाके, जो तोड़ फोड़ हुई, कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ जो हुई, तखरीब कारी जो हुई, शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं इसमें तहरीक लब्बैक के लोग नहीं, सियासी वर्कर थे, पैसे दे के लोगों को लाया गया है। खान साहब कह रहे हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सईद आफरीदी साहब, एमपी है तहरीक इंसाफ कराची से। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीन साहिबा एमएनए रह चुकी हैं, पीएसबी रहनुमा है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। क्या वाकई जो है लोगों को पैसे देकर उनको लाया गया था, ये तहरीक लब्बैक के लोग नहीं थे, सियासी वर्कर थे? शहरियार आफरीदी कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब। पहले तो आपने जरदारी साहब की बात की कि मौलवियों के साथ एनआरओ हो गया, तो ये एनआरओ तो ये इसलिए बार बार कह रहे कि इनको खुद अभी ज़रूरत महसूस हो रही है और जरदारी साहब का खुद का कौल है कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। तो इनके जो कारनामे और जो काम है वो पूरी दुनिया के सामने भी आ गए हैं। जो फालूदे वाले के अकाउंट्स में अरबों रुपए आ रहे हैं, जो एक रक्षा ड्राइवर के अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आज निकल के आ रहे हैं। एक बेचारे के तो 3 साल हो गए मरे हुए, उसके अकाउंट में भी करोड़ों की ट्रांजैक्शन आ रही है। तो ये है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसे अकाउंट्स आए। ये सब इनकी ही मिली भगत। वो तहरीक इंसाफ के साथ ये जो रिवायती यहाँ जरदारी साहब, वहाँ तहरीक इंसाफ, ये पीटीआई वालों को ऐसे काम नहीं आते। वहाँ भी अकाउंट्स इनके ही ये काम पीटीआई वालों को नहीं आते। और जरदारी साहब ने जो कहा है कि ऐसा होता है ऐसे कामों में, तो वो तैयारी उसने एनआरओ हुआ, वाकई हुआ इन लोगों से। एनआरओ इनको चाहिए। असल में ये हमारे अपने ही लोग थे। जिस तरह शहरियार साहब ने कहा कि सियासी लोगों ने इस वर्कर इसमें यूज हुए, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन थे, जो इनके लिए आग बगोला है, जिनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, जिनसे आवाम की खिदमत बर्दाश्त ही नहीं हो रही, जिनसे ये तब्दीली, ये जो सिस्टम में नजर आ रही है, जो नए लोग आए, नए चेहरे आए, साफ सुथरे लोग, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए एक सवाल करूं, इसमें कोई शक नहीं। एक मिनट इम्तियाज साहब के इनके लोग यूज हुए। मैं खुद जिस जुम्मे की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ रहा था, वहां पे वो मौलाना साहब मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं उन अपने नमाजियों को कि ये इमरान खान ने आसिया को माफी दिलाई और आपको छोटा तबका कहा है, आप छोटे तबके के लोग हो। तो लोगों में उन्होंने एक सादे लोग है, मजदूर लोग है, उनके अंदर उन्होंने कोशिश की भड़काने की, रोडों पे लाने की, जलाओ गिराओ की। लेकिन ये हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी है। आप कह रहे हैं कि आप एक मस्जिद में गए, एक मौलवी साहब ने उनको भड़काया कि ये बात ऐसी हुई। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात है 1800 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार भी हैं। आप कह रहे हैं कि जलाओ घेराव जो किया है सियासी वर्कर ने और लोगों को इस्तेमाल किया है किसी दूसरे ने। आपने मुआहिदा किया है किसी तीसरी कुव्वत के साथ, फिर तो आपको मुआहिदा ही नहीं करना चाहिए था। और चौथी बात, उनकी क़यादत ने आपको कहा आप हमारे वर्कर को गिरफ्तार नहीं कीजिए, फिर आपने गिरफ्तार किनको किया है? सियासी वर्कर हैं या तहरीक लब्बैक के लोग हैं? पहले तो उस
معاہدے کو ذرا ریویو کرے. اس میں یہ قطع نہیں ہے کہ ان کے ورکرز کو اریسٹ نہیں کریں گے. اس میں یہ کلیئر لکھا واضح لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی جو لوگ انوالو ہے یہاں مار داڑ میں, کسی نقصان پہنچانے میں, جلاؤ گراؤ میں, ان کو اس کی سزا ملے گی. قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور وہ الحمدللہ ہو بھی رہی ہے. یہ تو تحریک انصاف کے لیے تحریک انصاف کے لیے گرفتار نہیں ہو رہے. یہ تحریک انصاف کے لیے کامیابی میں سمجھتا ہوں, کیونکہ نئی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کنفیوز گورنمنٹ, ایک فیصلہ مارننگ میں ہوتا ہے, شام کو دوسرا فیصلہ. پولیٹیکل ورکر تھے یہ لوگ, آپ کو لگ رہا ہے یہ پولیٹیکل ورکر لوگ 3 دن تک بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو لگ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے یہ بہت سے سوالوں کے جواب تو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے بھائی نے خود ہی دے دیے ہیں کہ ان کی اپنے ہی یہ انڈائریکٹلی یہی بات کر رہے تھے کہ ان کے اپنے ہی ناراض کچھ ورکرز ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جن کے جو ہے, اچھا مجھے بات میں نے بات ہی نہیں کی. گفتگو کے درمیان میں نے بات نہیں کی, آپ مجھے بات کرنے دیں. ابھی آپ جو ہے مجھے بات کرنے دیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. اگر میں آپ کے درمیان میں نے بات کی تو آپ میری گفتگو بات کریں. ٹھیک ہے, وہ بات آپ جواب دے دیں. مجھے آپ گفتگو تو کرنے دیں. آپ مجھے خان صاحب بات تو کرنے دیں. آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. اپنے ورکر کی امیر صاحب, ان کا یہ رویہ جو ہے نہ صرف یہ یہاں ٹاک شوز میں ہے, نہ یہ ان کی جو ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں خان صاحب. ان کا جو رویہ ہے, اگر آپ اسمبلی فلور آف دا ہاؤس دیکھ لیجئے, باہر سڑکیں دیکھ لیں, آپ ٹاک شوز دیکھ لیں, سیم رویہ ہے. ان میں برداشت نہیں ہے, یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج یہ اس نہج پہ پہنچ رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد یہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے. آپ کو لوگوں کی بات سننی پڑے گی. آپ نے, یہ جمہوری ملک ہے اور اس میں جمہوریت کی حکمرانی ہے, تو آپ کو تو باتیں سننی پڑیں گی. اگر غلط ہے تو یو مسٹ سے سوری. یہ بات نہیں ہے کہ ابھی آپ نے بات کی, میں شہریار آفریدی صاحب کی بات کر لیتی ہوں جو انہوں نے یہ بات کی کہ جو سیاسی ورکر تھے, اگر تحریک لبے کے لوگ نہیں تھے تو کون تھے؟ یہ بات ان سے پوچھے کہ وہ کون لوگ تھے. دیکھیں وہ کون لوگ تھے. لوگوں کو پیسے دے کر لایا گیا ہے. دیکھیں یہ بات این آر او ہوا ہے, زرداری این آر او ہوا ہے. دیکھیے یہ بات اگر تو الیکشن ان کے فائدے میں ہو جائے, یہ لوگ جیت جائیں تو الیکشن بالکل صاف اور شفاف ہے. اگر ان کے لوگ نہ جیتے تو یہ دھرنا دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ان کے خلاف احتجاج کرتا تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تھے, سیاسی ورکرز تھے جن کو پیسے دے کے لائے گئے. مجھے تو ان کی یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی. یہ اتنے یو ٹرنز لے رہے ہیں کہ ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کام کیا کرنا ہے. پہلے بھی میں بات, یہ کچن کی حکومت نہیں چلا رہے, کچن نہیں چلا رہی, اب حکومت پاکستان کو چلا رہے ہیں, اور اپنے آپ کے اپنا قد بھی اتنا بڑھائیں کہ حکومت چلانے کے قابل ہوں. اور دوسری بات جو ابھی میرے بھائی نے یہ بات کی, بڑی ڈینجرس بات ہے. پہلے بھی ہم نے, جب میں پچھلی گورنمنٹ میں ہم لوگ تھے, اور میں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ جب بھی دیکھیں اسلام ایک اتنا کوئی بھی مذہب ہے وہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ بات, پہلی بات تو ہے کہ ہم لوگ کرتے نہیں, ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اگر ہم خطبات کی بات کرتے ہیں تو ایک جتنے بھی مولوی ہیں ان کو کم از کم اتنی جو ہے پرنٹڈ یا تو دیا جائے خطبہ, تاکہ یہ جو بھی اس پہ ریاست کرے نا کام. دیکھیں یہ ریاست کا ذمہ داری ہے, ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے. ریلیجس ہارمنی کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے. تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, اور اگر کوئی شخص جہاں کوئی غلطی کر رہا ہے تو ریاست حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو نیوٹرلائز کریں. اگر یہ جو ہے احتجاج ہوا, اگر کوئی لوگ ایک گروپ آ کے بیٹھا, ان کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ لیول پہ جو بھی جو ہے, جو عمران خان کی اسپیچ تھی ڈاکٹر صاحبہ, وہ بھی یو ٹرن تھا. اتنی سخت اسپیچ, اتنی سخت باتیں, ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی, اس پہ بھی یو ٹرن تھا. اس پہ بھی کمپرومائز کر کے گئے. دیکھیں کمپرومائز تو وہ بالکل کر رہے ہیں, اور یو ٹرنز بالکل کس لیے؟ اقتدار کے لیے. ہاں یہ تو بالکل حکومت کے لیے. دیکھیں ان کے اتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا کہ اگر ہم ان سے جو ہے وہ نہ معاہدہ کرتے تو گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ گر جاتی. آفریدی صاحب گورنمنٹ کیسے گرتی؟ اتنی کمزور گورنمنٹ ہے آپ کی, حکومتیں گر جاتی. کوئی بھی آئے اور احتجاج کرے روڈوں پہ, راستوں پہ,
کوئی بھی ہو تو گورنمنٹ گر جائے گی. یہ کیسی بات خان صاحب نے کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اتنا سینسیٹیو ایشو اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی یہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے پرامن طریقے سے اس کو ختم کرایا اور اپنے اپنے جگہوں پہ سب آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر کیسے فورس کا استعمال کر سکتے؟ اس سے کتنا جانی نقصان کا اندیشہ تھا. اگر اپنے ہی لوگوں کو اٹھانے کے لیے آپ فورس کا استعمال کرتے تو یہ اچھا نہیں ہے, بجائے اس کو آپ اور مزید آگ لگانے کے کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی چیخیں جو نکل رہی ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں نکل رہی. کس وجہ سے؟ ان کی جو چوریاں پکڑی جا رہی ہے آج بھی لاہور میں نیب نے ایک سرکاری سابقہ ملازم کو پکڑا جس سے انہوں نے 33 کروڑ روپے پاکستانی اور 3 کروڑ فورن کرنسی انہوں نے وہاں سے نکالی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک 15-16 گریڈ کے افسر کے یہ حالات ہے, ان کے منسٹروں کے کیا ہوں گے, ان کے چیف منسٹر کے کیا ہوں گے, ان کے پارٹی سربراہوں کے کیا ہوں گے. انہوں نے تو اس ملک کو لوٹا. آپ ذرا جا کے گراؤنڈ لیول پہ غریب کی زندگی تو دیکھیں, وہاں پینے کے پانی کے لیے کراچی جیسے شہر میں ترس رہے ہیں جو اکنومیکل ہب ہے اس ملک کا, وہ ادھر پینے کے پانی کے لیے میرے حلقے میں جائے لوگ کہتے ہیں ہمیں پانی دو اور کچھ نہیں چاہیے. اب گورنمنٹ کس کی ہے؟ مرکز میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ مرکز میں وزیر اعظم کس کا ہے؟ وزیر اعظم کو آئے ہوئے 2 مہینے وزیر اعظم کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے اور الحمدللہ زندگی اجیرن ہوئی ہے, غریب کی یہ ملک تنگ ہوئی ہے زندگی. انہوں نے اس ملک کا یہ اشر کیا تھا جیسے آپ کو یہ گاڑی لے لے اور وہ گاڑی کسی کے حوالے کر دے کہ اس کو چلائے, اس کے ٹائر نہ ہو, اس کا انجن سیز ہو اور اس میں بٹھا دے کہ چلائے. وہ چلا سکے گا؟ اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو روا کرنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم چاہیے. 9 دن پڑھیں, 8 دن پڑھیں, 100 دن میں پورے ہونے میں کوئی ایک وعدہ, کوئی ایک اچھی چیز. صرف بلاول بھٹو صاحب ایک ہی پالیسی ان کی نظر آ رہی ہے, بھیک مانگو پالیسی ان کی چل رہی ہے, کشکول لے کے گھوم رہے ہیں, یہی پالیسی ہے. اور یہی آپ کو بہتری نظر آئی ہے؟ عوام کے لیے کوئی بہتری نظر آئی ہے؟ گورننس میں بہتری آئی ہے؟ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک چیز تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کرنے کو جا رہے تھے, ان کو سب سے پہلے تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دینی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ انہیں بھی یہ پتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں, اتنے پرابلمز ہیں کہ وہ 100 دن میں پرابلمز کیا بلکہ وہ 200 دن میں بھی پرابلمز حل نہیں ہو سکتے تھے. 100 دن پورے ہوئے, گورنمنٹ نے کچھ تو سوچا ہوا ہوگا کہ ہم نے ان 100 دنوں میں یہ کام کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپنی ودن دا پارٹی یہ بیٹھ کے ایک کمیٹی بنائیں, دیکھیں کہ 100 دنوں میں ان کے جو بھی ٹارگٹ سے انہوں نے اچیو ناکام ہوئے عوامی فرنٹ پہ, معاشی فرنٹ پہ. اچھا سن لیجئے, وہ اس میں ٹارگٹس انہیں اچیو کرنے میں ناکامی کیوں ہوئی, اور پھر اس کے بعد ایک پراپر اسٹریٹجی بنائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی بات بالکل صحیح درست ہے کہ اتنے پرابلمز میں یہ اب وہ یو ٹرنز ہی لے رہے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ پھر دوسری جو گزشتہ حکومتیں ہیں ان کو اتنا زیادہ کرٹیسائز نہ کرتے. یہ کریں پچھلی گورنمنٹ نے تباہ کیا اس ملک کو, وہ تو تباہیاں کی نا, وہ تو ہوا, بالکل ہوا, لیکن آج تباہی نہیں ہو رہی, آج بہتری ہو رہی ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی بہتری, جی آپ کی بہتری یہ ہو رہی ہے کہ جو ملک کا جو ہے جو ہماری مہنگائی ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے, یہ بہتری ہوئی ہے. آپ کا جو ڈالر ہے وہ اس کی وہ گراف اوپر چلا گیا, یہ بہتری ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا میں IMF نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, آپ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو یہ بہتری ہوئی ہے. تو اس کو اگر آپ بہتری کہتے ہیں تو میں بہتری کچھ لے کے آئے ہیں, کچھ ملا ہے, کچھ سپورٹ ہوئی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں روکا ہے کہ ابھی آپ بات بتائیں نہیں, ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کریں. انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے ہمارے ساتھ, لگ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب جو ہے وزیر اعظم چائنا کے ہیں یا وہ پاکستان کے ہیں؟ ان کو ہم عزیز ہیں یا چائنا عزیز ہے؟ تو یہ تو پہلے ان کو اس چیز کا, ان کو حکومت عزیز ہے, ملک عزیز ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, یہ بھی بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کے بعد اس کو ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں جوائن کیا, وہ لیٹ ہو گئے تھے, سمیر میر شیخ صاحب, رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میر صاحب اب آئے, میں آپ کی طرف آ رہا تھا, آپ سے میں نے پوچھا یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ اپنے لیے چل رہی ہے, ملک کے لیے ڈاکٹر صاحبہ چل رہی ہے؟ یہ تو میرے خیال میں ان سے آپ پوچھئے, یہ جو جس طرح آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ جو اتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر ہم ان سے جو ہے معاہدہ نہیں کرتے تو گورنمنٹ جو ہے وہ گر جاتی, تو اس سے کیا آپ کیا اس سے. ٹھیک ہے امیر صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ NRO کیا, مولویوں کے ساتھ, تحریک لبیک والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ انہوں نے NRO کیا. اور خان صاحب نے کہا, اور شہریار آفریدی نے بھی اس کو تنقید, اس نے تو کہا کہ اگر
یہ جو باتیں جو ہو رہی ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے, اگر نہیں ہوتی تو حکومت گر جاتی. اتنی کمزور گورنمنٹ سے ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا دیر ہو گئی آتے ہوئے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو سوال ان سے یہ کریں کہ این آر او کرتا کون ہے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں این آر او کس نے آفر کی؟ یہ کیا ملٹری والے ہیں, یہ کوئی جنرل ہیں, یا یہ کوئی سلیکشن کر کے آئے ہیں اس ملک کے اندر؟ یہ تو کہتے ہیں ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ این آر او کیسے دے سکتی ہے؟ ان کو نیب کا بھی پتہ ہے, ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون اریسٹ ہونے والا ہے, ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جی کہ این آر او کس کو دینا ہے. یہ کون ہوتے ہیں این آر او دینے والے؟ پہلے تو سب سے پہلے یہ سوال کریں. پھر وہ دوسرا سوال ہے کہ کس نے این آر او مانگا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹی تو کہہ رہی ہیں ہم نے این آر او مانگا ہی نہیں ہے. یہ ہر جگہ ڈھول مچاتے پھر رہے ہیں کہ این آر او این آر او این آر او مانگ رہے. کون مانگ رہا ہے ان سے این آر او؟ یہ ہوتے کون این آر او دینے والے؟ اب بات آ جاتی ہے جو جن کے ساتھ این آر او کیا ان نے, تو یہ ان کا یہ حال ہے. یہ بیساکھیوں پہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور بیساکھیوں پہ گورنمنٹ بنی ہے. جو لوگ ان کو لائیں وہ ان کو اتنا تو سنبھال نہیں سکے کہ کچھ مولوی روڈ میں نکلے, جو ان کے خود کے فیڈرل منسٹر نے کہا ایک چھوٹے سی تعداد ہے ان لوگوں کی. ان لوگوں نے صاحب نے بھی کہا کون سے خطاب میں یہی چیز کہی. اتنے چھوٹے سے ایک طبقے نے باہر نکلا, ان کی حالت خراب کر دی. جو یہ اگریمنٹ بنا لیا انہیں, این آر او دے دیا. این آر او تو ان کے اپنے فیڈرل منسٹرز کو ملا ہے. وہ علیم صاحب سے پوچھیں نا ان کو کیسے مل گیا, پرویز کھٹک صاحب سے پوچھیں کیسے مل گیا. وہ ایک برگر بچہ باہر امریکہ سے آیا, اس کو اوورسیز فیڈرل منسٹر نے بنا دیا, جو کہتا تھا میں پاکستانی ہی نہیں ہوں, جس کے لیے خان صاحب کی نیندیں اڑ گئی تھیں کہ اس کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جائے. زلفی بخاری. بالکل جی, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا بٹ آپ نے بول دیا. ظاہر بات ہے اس کے پاس ذمہ داری ہے, وہ ڈسکشن میں نام تو لینا چاہیے نا, بات تو کرنی چاہیے. یہ سوال ان سے کیا جائے کہ یہ این آر او ہوتے کون ہے دینے والا. نون لیگ نے فیض آباد دھرنے میں بھی ایک معاہدہ کیا تھا, آپ نے بھی کیا تھا طاہر القادری صاحب سے. کیا وہ بھی این آر او تھا؟ ہے آپ کے پاس کاپی اس اگریمنٹ کی؟ سر جی سب آپ کے منسٹر بیٹھے تھے, سب چیزیں. دیکھیں یہ جمہوریت جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو جا کے کرتی ہے ٹاک. یہ بھی انہوں نے بھی کیا. یہ کیا کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ لڑتے. ان کا پرائم منسٹر انٹیریئر منسٹر تو چائنا میں وہ کٹورا لے کے گھوم رہا تھا. کدھر کیا اس نے؟ ہاں ہم سب پولیٹیکل پارٹیز ان کو واہ کرتے ہیں ان کی. اگر یہ بیٹھ کے کوئی ان کے ساتھ مشاورت کرتے, ان کا کوئی اسپوکس مین گراؤنڈ پہ ہوتا اور اس چیز کو روک لیتا. کدھر تھا آپ مجھے بتا دینا, ایک نام دے دیں. وہ ایک ان کا فواد چودھری صاحب ہیں, وہ ان کے عجیب ریمارکس ہیں. ان کا انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب سے, وہ عجیب باتیں کرتا ہے. تو ان کو تو سب سے پہلے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور خان صاحب نے کہا کہ ان ورکرز کو پیسے دے کر بھیجا گیا تھا ماحول خراب کرنے کے لیے. کیا آپ نے ورکرز بھیجے تھے پیسے دے کر؟ یہ تو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے ٹائم پہ بھی بولا تھا. یہ تو لوگ ہر ٹائم پہ یہی بولتے ہیں. اپنی نااہلی کبھی بھی پی ٹی آئی نے نہیں بولا ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی, لیٹس موو فارورڈ. کبھی بھی عوام میں آ کے, نیشنل اسمبلی میں آ کے یا پروونشل اسمبلی میں اپنے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈیں گے. یہ کنٹینر پہ ڈھونڈیں گے. اگر وہاں ان کو نہیں ملے گا تو آپ پہ اور مجھ پہ بلیم گیم ڈال دیں گے. جی خان صاحب آپ کے پاس بڑے سوالات آ گئے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے. وزراء کہتے ہیں ان کی اہلیت نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے. امتیاز صاحب یہ ان کا خیال یہ ہے, اس پاکستانی پولیٹیکل کلچر کو انہوں نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے عوام کے سامنے کہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہوتا ہے, جو جتنے بڑے ڈاکے مارے اس قوم کے خزانے کے اوپر, جو سب سے بڑا کرپٹ ہو, کرپشن کرے, جو سب سے زیادہ قتل کرے, ان کی پارٹی میں جو سب سے زیادہ قتل کرے, وہ اچھا سیاستدان ان کی پارٹی میں ان کی نظر میں کہلاتا ہے. یہ عمران خان کے لیے کچکول کی وہ اس ملک کی خاطر لگا, اس ملک کے خزانے کو انہوں نے لوٹا ہوا ہے. ان کے شرجیل میمن نے کیا کیا ہے, ان کے ڈاکٹر عاصم حسین نے کیا کیا ہے. آپ کو کیسے پتا زرداری, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں, تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا نواز شریف سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے؟ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے نواز شریف, پوری دنیا کو پتا ہے سرٹیفائیڈ. کیا جہانگیر ترین بھی سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے؟ جہانگیر ترین بھی کرپٹ ہے. جہانگیر ترین کے ساتھ جو کورٹ نے کرنا تھا کر لیا. اور جو علیم خان ہے, جو علیم خان کے لیے بھی کسی نے راستہ نہیں, پرویز کھٹک صاحب کسی نے راستہ نہیں کیا. تو ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس پہ بھی ایکشن کرے. ہم نے کئی رکاوٹ نہیں کی, نہ ہم کہاں رکاوٹ کریں گے. یہ تو اصل میں انہوں نے یہ جو کلچر ڈیولپ کیا ہے, یہ تو ایسے ہی لوگوں کو کون مانگ رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کون مانگ رہا ہے؟ کسی نے رابطہ کیا ہوگا.
NRO میں میں نے جو ڈیفائن کیا نا, جو سب سے زیادہ قتل کرے, جو سب سے آپ ہوتے کون ہیں دینے والے, پہلے یہ تو بتائیں. جو سب سے NRO آپ کے ہاتھ میں ہے صحیح دینے کی, جو سب سے زیادہ ڈاکے ہماری ضرورت انہی کو ہوتی ہے نا, وہی پہ ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہی کہہ رہے ہیں کہ NRO کر دیا نا. NRO کا تو ہم نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا. اب ان کو محسوس ہو رہا ہے نا, خان صاحب کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اب یہ اب رعایت نہیں ملے گی. خان صاحب رعایت نہیں دیں گے, رعایت دینی نہیں چاہیے, نہ لیں گے رعایت, اس قوم نہ دیں گے نہ لیں گے. اس قوم نے جو ووٹ دیا ہے نا, یہ تبدیلی کے نام پہ دیا ہے, اسی لیے دیا ہے کہ ان چوروں کو پکڑ کے. آج اگر اسمبلی میں چور کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خود کیوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھائی کا واک آؤٹ کرنے جا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چور کو خود جو کہتے ہیں نا کہ داڑھی میں تنکا, تو ان کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کہہ رہے کہ ہم کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے, ہم اچھے لوگ ہیں, اچھی کیبنٹ ہے, کلین کیبنٹ ہے, بہتر گورنمنٹ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کیبنٹ میں نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ جو نیب زدہ نہیں ہو, جو اچھے لوگ ہوں, جن کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہو, جن کا ماضی بہتر ہو؟ ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے؟ مجھے ذرا نام بتا دیں ایسا, یہ جو شخص جو آپ بتا رہے ہیں جو کہ نیب زدہ نہیں ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, جس کا ماضی بالکل کلین ہے اور وہ ان کی کیبنٹ میں, اس شخص کا نام بتا دیجئے مجھے. اور یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کلچر کو جس طرح سے ڈیفائن کیا, آپ نے پولیٹیکل کلچر کو کیا ڈیفائن کیا ہے؟ آپ نے یہ پولیٹیکل کلچر کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ جو ہے لوگوں کو گالیاں دیں, یہ آپ نے پولیٹیکل کلچر آپ نے ڈیفائن کیا ہے. آپ نے گالیاں دیتے ہیں, آج وہی لوگ جو ہے کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. چوری کی ہے تو چوری کہیں گے, تو بھائی آپ اپنے چوروں کو پہلے پکڑو, پہلے اپنے چوروں کو پکڑو, پھر آپ دوسرے چوروں کی بات کرو. جو آپ کے گھر سے, آپ جو تبلیغ گھر سے کیوں نہیں اسٹارٹ کر رہے ہو؟ کیا پرفارمنس ہے آپ کی؟ کیا ہے؟ کوئی پرفارمنس صحیح ہے؟ جہاں پہ روزانہ بم بلاسٹ ہوتے تھے, یہاں پہ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے, لوگ مارے گئے, اور وہاں اکنومیکل وہاں کمزور صوبہ تھا. آج الحمدللہ اس کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں, اس کا ہماری حکومتی الف لام سروے کے مطابق ایجوکیشن میں سب سے ٹاپ ہے, کرپشن میں سب سے کم ہے, پولیس ریفارمز ہوئے, اسپتالوں میں ایمرجنسی لائی, ایجوکیشن میں ایمرجنسی لائی, ہم نے وہاں پہ سودی نظام پر پابندی لگائی, وہاں پہ اسکولوں کے اندر بچوں کے لیے ناظرہ لازمی اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتری لائی. اس کو جیل میں ڈالا, ایک منسٹر ان کو خود پکڑ کے پی ٹی آئی حکومت نے جیل میں ڈالا. اب پی ٹی آئی کے دو مہینے ہوئے نہیں, اپنے یا سندھ میں حالات دیکھیں, یہاں کراچی اکنومیکل ہب ہے, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, آپ اسکولوں کے حالات دیکھیں, آپ پولیس ریفارم دیکھیں, انگریزوں کے وقت کے پولیس کے سسٹم کو ابھی تک یہ چلا. ٹھیک ہے میں جواب لے لوں, خان صاحب میں جواب لوں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتری لائی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, میں یہ کہتے ہیں کہ الف لام کی رپورٹ آپ دیکھ لیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, چیف جسٹس صاحب نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا کہا ہے؟ یہ ہے نیا پاکستان. منشا بم کا کیا ایشو تھا مجھے آپ وہ بتائیں نا, چاہے ان کے تو اڈے بنے ہوئے ہیں بدماشوں کے. آپ ایک چیز, دوسری چیز, آپ آئی جی چینج کروا دیتے ہیں گائیں بیس کے اندر کسی کے فارم ہاؤس میں. یہ تھا نیا پاکستان. اسی چیف جسٹس نے کہا تھا سندھ سے بدتر آپ کی ہاسپیٹلز ہیں خیبر پختونخوا کی. یہ ہے آپ کا نیا پاکستان. آپ کا ایم این اے جا کے ایس ایچ او کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس چیز پہ کہیں گے سپریم کورٹ پہ تو آپ کو یقین ہے, اس پہ تو آپ یقین کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیوں خاموش ہیں, چپ ہیں؟ ہمیشہ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہے, صحیح ہے, غلط تو نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ پر ہی چھوڑ دے, ان کے جو ڈیسیجن ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے اس ملک کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ 3 باری مسلسل حکومت کرے, جہاں آپ 2 3 باری وفاق میں حکومت کرے, اور یہاں پہ لوگوں کی معیاری زندگی دیکھے, لوگ یہاں قرض نہ دینے کی وجہ سے خودکشی کرے, یہاں پینے کا پانی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے 500 بچے صحیح مرے. بات تو کہہ رہے ہیں, تھرڈ ٹائم آپ آئیں, پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, پانی نہیں ہے, حالات ہیں, کراچی اتنا بڑا شہر, پورے ملک کی جان دل. دیکھیں امیر صاحب, سب سے پہلے تو میں ان کی کچھ باتوں کا جواب ان کو دے دوں. آج جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, وہ انہی دے آر ٹیسٹنگ دیئر اون میڈیسن. یہ تعصب کی سیاست, یہ مار دھاڑ کی سیاست, یہ نفرت کی سیاست پہلے ایک لیڈر نے کی تھی, وہ غائب ہو گیا. اس کا پورا جو منشور تھا وہ عمران خان صاحب نے اڈیپٹ کر لیا. یہ بولتے ہیں ہم نے سکول دیے, ہم نے کالجز دیے, ہم نے یونیورسٹیز دی, ہم نے اسپتال دیا. ان کو بولے مجھے ایک نام بتا دیں, چلیں.
ایکسیپٹ فور ایک ہسپتال جہاں سے عمران خان صاحب کو ڈونیشن ملتی ہے اپنا بنایا, کوئی بھی ان نے یونیورسٹیز وہاں نہیں بنائی, نہ کوئی ایسا ادارہ بنایا. ایک ادارہ بنایا احتساب کمیشن, وہ بھی بند ہو گیا. وہ کروڑوں روپوں کے کون جواب دے گا؟ نیب کی بات یہ کہتے ہیں چور ڈاکو, ان کا لیڈر چور نہیں ہے, اس پہ نیب کی انکوائری نہیں چل رہی ہے, وہ ریزائن دے کے گھر چلے جائے, انکوائری ختم کرے پھر آ جائے, بسم اللہ. اس پہ ہیلی کاپٹر کا نیب کا چل رہا ہے, کوئی اس کا جواب نہیں ہے. بنی گالا میں سارے گھر اور جس طرح کی کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ توڑے جا رہی ہیں. ان کے لیڈر کو بول رہے کہ ریگولرائز کر لیا جائے, تو اس کا مطلب ہے اس نے فراڈ سے لی تھی, تو وہ نائل ہو گیا نا. صادق اور امین تو ہوا نہیں. آپ ایک منٹ چپ کر رہے ہیں, مجھے بات ختم کر دیں. میں جواب لے لوں, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا ڈیسیژن یہ بولتے ہیں کہ ہم پولیس میں ریفارمز لائے. پولیس ریفارمز, تو ان کا آئی جی دورانی صاحب کہاں ہیں ابھی؟ ناصر درانی صاحب وہ تو ہاتھ جوڑ کے بھاگ گئے ان سے, ایک ایسی حکومت کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھول گئے جو وہاں یونیورسٹیز کے اندر جتنے سانے ہوئے ان کی گورنمنٹ کے اندر, اب میں ان کو وہ سب یاد دلاؤں اور ان میں لحاقین کو یا لوگوں کو پھر ان کو اس چیز سے میں گزاروں, ٹھیک ہے نا؟ آپ کو میں وہ یاد جواب لے لوں آپ کی طرف. پھر یہ سندھ کی بات کرتے ہیں, یہ سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ کا جواب لے لیں. سندھ کی بیٹی لغاری سندھ کا جواب دیتا ہوں. آپ ایک بات بتائیں, آپ ایک بات بتائیں, آپ اپنی میں جواب لے لوں. کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ تنقید کرو تو یا تو یہ لڑنے بیٹھ جاتے ہیں یا صبح نیب کا آپ کو نوٹس بھیج دیتے ہیں. او بھائی بات تو سن لو, ہماری بھی سن لو نا. ہاں سن لے. چائنا چلے گئے, اعتماد میں نہیں لیا اسمبلی کو, ان پہ تنقید کرو تو لڑنے پہ آ جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے بھائی جان آپ کے پاس نیب ہے, آپ مجھے بھی نوٹس بھیج دیں گے, لیکن تھوڑا میری بھی بات سن لیں. اب سندھ کی بات سن لیں. آپ بولتے ہیں کہ سندھ میں پانی نہیں ہے, تو بھائی آپ کا ایم این اے اور جو 2 ایم پی ایس تھے ادھر جنہوں نے 5 سال انجوائے کیا, پرکس تنخواہیں لیتے رہے, بیک اینڈ فورتھ کرتے رہے. باجی آپ بھی ایم این اے تھی, ذرا ان کو بتائیں کتنی دفعہ پی آئی کی فلائٹ میں عارف علوی صاحب نظر آئے آگے. تو بھائی آپ ٹریلر پہ چڑھے ہوئے تھے تو تنخواہیں کیوں لے رہے تھے؟ کیوں نہیں اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ میری کانسٹیٹیوئنسی میں پانی نہیں ہے؟ آپ ایم پی اے بن گئے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا ایم پی اے کے کیا کام ہوتا ہے, یہی نہیں پتا ہے آپ کو ابھی تک. تو ابھی تو آپ کو 5 سال لگیں گے یہی سیکھنے میں. کوئی لیجسلیشن لائے, کوئی کام کیا, لیکن عارف علوی یہاں سے میں نے بنائے کراچی سے, یہاں سے آپ کا ایم پی اے بنائے. آپ نے کیا کیا؟ صرف عوام کو بیوقوف بنایا. ایک پریزیڈنٹ بن کے بھاگ گیا, ایک گورنر بن کے بھاگ گیا, ایک پرائم منسٹر بن کے بھاگ گیا. اس کراچی شہر کے ووٹ ان کو ملے, اس کا کون جواب دے گا ان کو؟ آج ان کا ایم پی اے خرم شیر زمان شور کر رہا ہے میرا ریسٹورنٹ توڑ دیا, میرا ریسٹورنٹ. ارے بھائی جس عوام نے تم لوگوں کو ووٹ دیے اس 5 سال تم لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ لیکن جب آج اپنی جیب پر آئی تو آپ دیکھیں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, شور ہو رہا ہے. یہ آفریدی صاحب کو تھوڑا پہلے سکھائیں کہ ایم پی اے کا رول کیا ہوتا ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. ہم لوگ ٹریلر میں کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان کو تھوڑا ہلائیں اور سکھائیں. بھائی آپ کی حکومت آ گئی ہے, اب اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے ڈسکس کرو, بتاؤ کہ چائنا گئے وہاں سے کیا لے کر آئے, سعودی عربیہ گیا کیا لے, ان کو اعتماد میں لو. $6 بلین یہاں روکا ہوا ہے ان کو, چائنا گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے. آپ بتائیں نہیں ہم نے کتنی کمٹمنٹ پیش کی. آپ کو بتائیں امتیاز میر صاحب, وہاں سے ایک ہی چیز ڈسکس ہوئی. کیا ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا جب میں پاکستان آ رہا تھا تم نے دھرنا دیا ہوا تھا, آج تم یہاں آئے ہو تب بھی تمہارے ملک میں دھرنا ہے. دیکھیں ایک چیز سمیر بھائی, آپ تحریک انصاف کے اوپر اسی وجہ سے تنقید زیادہ کر رہے ہیں, آپ کو پتا چل گیا آصف زرداری صاحب گرفتار ہونے والے ہیں. ہونے والے خود کہہ رہے ہیں, تو ہوں گے صحیح. تو کیا کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہوگا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ہم نے تو جیلیں کاٹی ہیں, 12 سال کاٹی ہیں, ہم پہ کچھ پروف نہیں ہوا آج تک, ہمارے پہ کوئی چیز پروف نہیں ہو سکی. تو اب کیا پروف کریں گے؟ کر لیں. ہم تو اور پاپولر 2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے ہم ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں, آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ. اگر گورنر راج لگتا ہے آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے کیسے؟ ابھی 18 منٹ آگے وہ ساری باتیں چلے گی. ان کی گورنر کا حال ہے کہ وہ گورنر لگا سکتے ہیں. فارورڈ بلاک ایم پی ایس کچھ ناراض, کچھ رابطے میں ان کے ساتھ. دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے, کوئی بھی نہیں ایسا ہوتا ہے. امیر صاحب اتنی سلیکشن کے باوجود بھی ہم نے سندھ سے زیادہ سیٹیں جیتی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آفریدی صاحب کی طرف آؤں گا, پورا جواب دوں گا. ویلکم بیک. آفریدی صاحب, کیا ڈیل ہوئی ہے, کیا مذاکرات ہوئے ہیں, کیا چائنا کے ساتھ ہوا ہے؟ قوم کو بتائیں, قوم کو نہیں بتائیں تو ایوان کو بتائیں. خاموشی کیوں ہے, چپ کیوں ہے, کون سی ایسی ڈیل کر کے آئے ہیں آپ؟
پہلی بات یہ امتیاز صاحب تھوڑا سا تحمل ہونا چاہیے. ابھی پی ٹی آئی کو 3 مہینے بھی پورے آپ نے خود کہا ہے 100 دن کی بات کی, 3 مہینے بھی ہم نے 100 نہیں کہا. دن پورا ہونے دو, آپ 8 دن پڑے ہیں. ایک اور نظر آ جائے گا. جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ان کو سیاست نہیں آتی, حقیقت بات ہے. میں نے سیاست نہیں کہا, میں نے کہا ایم پی اے کا کیا رول ہوتا ہے وہ ایم پی اے کا رول ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہمیں کرپشن آتی, نہ ہمیں یہ ڈاکے ڈالنا آتے ہیں, نہ قتل کرنا اللہ معاف کر آتا ہے, ہمیں نہیں آتا. بالکل میں اس کو ایگری کرتا ہوں. دھرنا کرنا آتا ہے. دوسری بات, الزام لگانا آتا ہے. کراچی نے ہمیں ووٹ دیا, میں بالکل کراچی کا غریب آدمی کو بند کرنا پوری آتا ہے. پارٹی مشکور ہے. کراچی پی ٹی آئی نے کراچی کو یہاں سے صدر مملکت دیا, 6 منسٹری آف وفاقی دی, گورنر سندھ کراچی سے دیا. اب انشاءاللہ تعالی کراچی میں میئر کراچی بھی پی ٹی آئی کا آنے والا ہے. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے آپ کی جھولی میں ڈالا گیا ہے. کراچی کا تو ان کا بھی مینڈیٹ چوری کر کے ڈالا گیا, آپ کو دیا گیا ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جو آپ کا اتحادی ہے, جو آپ کے ساتھ ہیں, یہ چوری کر کے مینڈیٹ دیا. ذرا اس کا جواب دوں کہ جو ابھی انکروچمنٹس کا آپریشن چل رہا ہے, بھائی صاحب تو بڑے بے دھڑکے سے شور کر رہے اور ماشاءاللہ بڑا کوشش کر رہے اصلیت بتانے کے, لیکن اصلیت یہ ہے انکروچمنٹ کی کہاں ہو رہا ہے؟ کراچی میں صدر سے یہ چیف جسٹس اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو رہا, لاہور میں کیوں نہیں ہو رہا, پشاور میں کیوں نہیں ہو رہا, بھی ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے بنی گالا میں کیوں نہیں ہو رہا. لیکن دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی آپ کے دکان اور ہوٹل کے اوپر ایک چھوٹے سے بورڈ کو ہٹایا نہیں جاتا. یہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. ہم کراچی شہر کے ساتھ ہیں, یہ تو اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کو ہروایا. یہ تو ابھی پانی بھی بند کریں گے, لیاری کو کربلا بنا رہے ہیں, ہمارے سائٹ ایریا کو ویسٹ کو کربلا بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو ووٹ نہیں دیا. بلاول کو وہاں سے ہروایا, کراچی سے ہروایا. سنیے آپ نے آج آپ کے شو پہ بریکنگ نیوز, ایم پی اے پی ٹی آئی نے خود بولا کہ بلاول کو ہرایا وہاں سے, ہروایا. سن لیں, یہ بریکنگ نیوز, یہ بریکنگ نیوز ہے. جو فیصل واؤڈا صاحب نے بات کی ہے اسمبلی کے اندر کہ پانی نواز شریف نے چوری کی, ان کو پتا ہے کس نے ہروایا ہے, ہمیں نہیں پتا, ان کو پتا. آپ کو ہروایا گیا, ہمیں ہروایا گیا, ایم کیو ایم کو بھی ہروایا گیا, ایم کیو ایم کو بھی ہروایا گیا, ایم کیو ایم کو بھی ہروایا گیا. جمائمہ نے سچ بولنا شروع کیا, آج ان نے بھی سچ بولنا شروع کیا. یہ پاکستان نہیں ہے. اب آپ سن لیں بھائی صاحب, آپ کے ساتھ سندھ کے باقی اضلاع میں جو ہونے جا رہا ہے نا, آپ کو ہونے جا رہا ہے, ہونے جا رہا ہے. آصف زرداری بھی گرفتار ہونے والے ہیں. یہ ضیاءالحق نے بھی بولا تھا, ایوب خان نے بھی بولا تھا, مشرف نے بھی بولا تھا, وہ نہیں کر سکے, یہ عمران خان نیازی کرے گا. یہ کوئی موثر طریقہ نہیں ہے جو عوام آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہے. عوام نے تو ہمیں ووٹ کیا, عوام نے تو ہمیں الیکشن سے پہلے جو وہاں پولیس گردی آپ کی ہو رہی ہے, جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ پنجاب میں نہیں ہو رہی, جو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی بحثوں میں ایک پورے خاندان کو بند کر دیتے ہیں, وہاں نہیں ہو رہی. جو ہے نا گودام وہاں پہ آپ جو ہے عمران خان صاحب کے تر میں ڈاکٹرز نہیں جا رہے ہیں, وہاں پہ 500 کے قریب بچے مر گئے. پی ایم اے کی رپورٹ ہے کہ گھر سے زیادہ وہاں بچوں کا انتقال ہوا ہے. آپ اپنی فکر کریں, لیکن یہ وہ بات نہیں کرتے ہیں. اپنے تو آپ کے بھی کی تو بات کریں, آپ کے بھی کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ سندھ کی تو بڑی بات کرتے ہیں. میں سندھ میں رہنے والا ہوں, تو آپ کو جہاں سے ووٹ ملے وہاں کیا کیا آپ نے؟ سندھ کے بھائی ہم پوری پاکستان کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آ جاتا ہوں آپ کی طرف, آپ کی طرف, میڈم آپ کی طرف آتا تھا. آپ نے جواب دے رہے ہیں, آپ میرے بیٹی کا جواب. پانی چاہیے پینے کا, پانی. ٹھیک ہے, پانی نہیں, ایک منٹ, پانی تو آپ بند کریں. آفریدی صاحب صحیح کریں کہ 90% لوگ پانی گٹر کا پی رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, رپورٹ ہے, واٹر کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے. وہ کمیشن بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے. آپ مجھے کرائیں کہ ان کو مینڈیٹ کراچی کا ملا, واقعی کراچی کا مینڈیٹ ملا, لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے, ایم کیو ایم بھی کہہ رہے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے, ایم کیو ایم ان کے اتحادی. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, الیکشن کے جب رزلٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ تو سوالیہ نشان ہے بالکل, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں جب اس کی بات کرتے ہیں. ابھی یہ میرے بھائی اگر خاموش ہوں گے, اگر ان میں اتنی برداشت ہے تو ہم کچھ بات کریں. دیکھیے, لڑنا بہت آسان ہے اور میں بھی یہاں گھنٹوں بیٹھ کے ان سے لڑ سکتی ہوں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے.
100 दिन इन्होंने खुद से कहा था, हमने तो नहीं कहा था कि आप 100 दिन में ये काम कीजिए, आपने खुद ही कहा था कि जी 100 दिन में हम ये काम कर देंगे। चले आप नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए मुमकिन ही नहीं है ना। आप जो है ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि गाड़ी ऐसी मिली जिसका ना स्टीयरिंग है, ना टायर है, ना इंजन है, और एक स्ट्रक्चर दे दिया कि जी गाड़ी को चलाओ। अब उसको चलाने के लिए टाइम चाहिए। पहली बात तो ये है कि इनको जो है, जो इनके मुशीर हैं, इनको एक तो चेंज करने पड़ेंगे। जो इनको मशवरे दे रहे हैं वो गलत मशवरे दे रहे हैं कुछ। दूसरी चीज़ जो है, जो ये सारा क्रेडिट अपना जो अच्छी बातें उनका क्रेडिट खुद लेते हैं। अब ये जो इन्होंने ये बात की कि अमन की सूरत हाल पैदा हुई KPK में, तो देखिए ये आपके इदारों का काम था, उन्होंने काम किया, उनके आपके जवानों ने खून दिया इस मुल्क को, तो उनका क्रेडिट उन्हीं को देना चाहिए। दूसरा ये है कि PTI की गवर्नमेंट की जो बात ये कर रहे हैं, तो ये अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करता तो दे मस्ट इतना इनमें बर्दाश्त हो कि सुने। गवर्नमेंट में, अपोजिशन में नहीं है, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में है। दूसरा ये कि ये जो बात कह रहे हैं कि जो है एक आम शख्स की जिंदगी को इम्प्रूव होना चाहिए, आपके हेल्थ, आपको फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन आपकी इम्प्रूव हो, तो कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी ना, आप ही करेंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं। और सिंध में पीपल्स पार्टी है, उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर हम लोगों पे कीचड़ उछालेंगे तो मेरा ख्याल में ना हम काम कर सकेंगे और वक्त उसी तरह से गुजर जाएगा। ठीक है शेख साहब, आखिरी टाइम, आखिरी मिनट है आपका, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है सिंध गवर्नमेंट की। वो कह रहे थे तकरीबन 79,000 अरब रुपए, आप कहते हैं 39, जितने भी मिले नजर नहीं आते ग्राउंड में। बेहतरी, आप जिम्मेदार हैं। देखिए मीर साहब, जैसे मेरी बहन ने कहा, बड़ी अच्छी बात इनने कही कि अब PTI की हुकूमत आ गई है, तो अब हमें आगे चलना चाहिए। जो इन लोगों ने कस्में वादे आवाम के साथ किए थे, अब वो निभाने का टाइम आ गया है। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि जो अपोजिशन है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ मशावरत की जाए और मिलकर एक काम किया आपके ऊपर केसेस नहीं किए जाए, एक ना केस बंद कर दिया जाए, सब पे किया जाए ना, चुप हो जाए, खामोशी हो जाए। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करें, आप सब पे करें। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा खाया है, करप्शन किया, आप उनको करें। आपको वो चीज नजर नहीं आ रही, क्रॉस द बोर्ड नजर नहीं आ रही ना। आप खुद बताएं, जो इनके अपने लोग हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, बाकी पार्टीज के खिलाफ विदाउट एनी एविडेंस जो है वो अरेस्ट होना शुरू हो गए। ये आते हैं आके असेंबली के फ्लोर पे और टेलीविजन पे रोज आके बोल देते हैं, अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हें बंद कर देंगे, हम नेट की क्वायरी कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अब देखें, चाइना गए, सऊदी अरेबिया गए, क्या अग्रीमेंट किया, क्या उसकी शरायत थी, IMF के साथ क्या किया? कुछ पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, लोगों को नहीं लिया। इस तरह करेंगे तो हम 100 डेज इनको कैसे देंगे? मेरे चेयरमैन ने तो पहली स्पीच में कहा कि आप अच्छा काम करें, आपको 100 डेज देते हैं हम, आप खुल के काम करें। बट इन लोगों ने इस तरह के काम किए कि पूरा पाकिस्तान शोर करना शुरू हो गया, जिसके असरात इनको बाय इलेक्शन में नजर आ गए। अब ये शोर कर लें या डरा दें, धमका दें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी हुकूमत इनके हाथ से निकल। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, तीनों मेहमानों की बड़ी मेहरबानी। देखते हैं क्या होता है नजर आए हमें, क्या नेब के हवाले से, साहब के हवाले से, बेहतर हुक्मरानी से, और सिंध के अंदर क्या होने जा रहा है। और जरदारी साहब की पेशस गोइयां, NRO हो रहा है, क्या उनके साथ भी जो होने जा रहा है, गिरफ्तारी होने जा रही है, कुछ और होने। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।